बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाजरीन, काफिले आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आजाद कश्मीर में मीरपुर के बहुत सारे इलाकों से लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले। इनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ये मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, बसों पे, वैगनों पे जिसको जो सवारी मिल रही है वो सवारी लेकर निकल रहा है। आजाद कश्मीर के झंडे इन नौजवानों ने उठाए हुए हैं और ये अब रावला कोट की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत देर तक कोशिश की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कि मुज़ाकरात के जरिए से किसी तरह कोई मसला हल हो जाए और कुछ फेस सेविंग ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी मिल जाए, मुतालबात भी तस्लीम हो जाए और जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ ना कुछ फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन बीच का रास्ता निकल नहीं पाया। फजल रहमान साहब ने बार बार दरखास्त की। उनकी दरखास्त के ऊपर इन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कई मरतबा मुलतवी किया, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लग गए थे। अब कोई और रास्ता बचा नहीं था। जो कल मुज़ाकरात हुए, जहां पे डेडलॉक पैदा हो गया, वो चीजें मैं अब आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अब सोर्सेज ने बताया, जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे ना, उनमें कुछ लोगों ने बताया कि हम सालसी कर रहे थे और ये ज्यादती किस नौयत की हुई है और इसकी वजह क्या है। अब जो मुतालबात रख दिए हैं ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू होने के बाद, वो ज्यादा सख्त है। यानी आज सारा दिन ये काफिले पहुंचेंगे रावला कोट में और कल ये काफिले रावला कोट से निकलेंगे और जाएंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। ये पहली मर्तबा आजाद कश्मीर में एक इलेक्शन होने जा रहा है जिस इलेक्शन को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ऐसा लगता है ये जो इलेक्शन है सिर्फ बिलावल और मरियम नवाज, ये दो लोग खेल रहे हैं आपस में इलेक्शन। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है जिसकी अवाम में इस वक्त जड़े हो। पीपल्स पार्टी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, पीएमएलएन भी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इस वक्त आजाद कश्मीर के लोगों ने इनको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया है। इन्हें अपने जलसे करने के लिए भी बंदे पंजाब से लेकर आने पड़ते थे या दूसरे सूबों से लेकर आने पड़ते थे। बड़ी मुश्किलों से इन्होंने अपनी कैंपेन खड़ी करके दिखाई है और ये कुछ भी नहीं कर पाए। कोई माहौल बना ही नहीं इलेक्शन का आजाद कश्मीर में। मुझे नहीं लगता कि लोग निकलकर बड़े पैमाने पर वोट देंगे। हाँ, ये इलेक्शन का रिजल्ट आ सकता है जैसा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। वहां का सेक्टर कमांडर फैसला कर ले और वो ये कहे जनाब इतने वोट निकालने, तो उतने निकल ही आएंगे। नवाज शरीफ का हल्का आपके सामने है जो किया गया यास्मीन राशिद के खिलाफ, और बहुत सारे हल्के ऐसे ही हैं। 17 सीटों वालों को हुकूमत बनाकर दे दी पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब ने, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आजाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मुतालबात हैं उनमें पहला मुतालबा यह है कि आईजी लियाकत समेत तमाम रेंट अफसरान को बेदखल किया जाए आजाद कश्मीर से। नंबर 2, मुमताज राठौर इस्तीफा दे। नंबर 3, तमाम मुकदमात और नोटिफिकेशन की मनसूखी की जाए। जाली मुकदमा जितने भी हुए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कलअदम करार देने का, या ये जो 4th शेड्यूल में नाम डाल दिए गए, ये सारी चीजें खत्म की जाएं। नंबर 4, शोहदा का जो नाहक खून है उसका हिसाब दिया जाए, मुकदमा दर्ज किए जाएं और जितने भी लोग कैद हैं सियासी नुक्ता नजर से, जिनका इख्तलाफ था, उन्हें कैद कर दिया गया, जेलों में डाल दिया गया। हमारे अपने एक साथी अहमद फरहाद साहब इसमें इस वक्त कैद में है और बड़ी तकलीफ में है। वो बीमार भी थे, उन पे बहुत दबाव डाला गया कि तुम एक वीडियो बनाओ और घर जाओ। उन्होंने इनकार कर दिया, वीडियो मैं नहीं बनाता। बहुत दबाव डाला एजेंसियों ने उन पे, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो वो कह रहे जी कि जो जितने कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए। और फिर आखिरी ये है कि जितने पुराने मुतालबात थे वो सारे मुतालबात मंजूर होंगे तो हम मुज़ाकरात की टेबल पे अब बैठेंगे। वो मुतालबात क्या है ये हम सब जानते हैं। उनके 38 मुतालबात थे, जिनमें मेन और बड़ा मुतालबा ये था कि आप नोटिफिकेशन के जरिए से ये जो नशिस्तें हैं जम्मू कश्मीर वाली, इनको खत्म कर दें या इनका किरदार खत्म कर दें हुकूमत बनाने और गिराने में। अब ये बड़ा जायज मुतालबा है कि आजाद कश्मीर की हुकूमत बनती है, बाहर से आ जाते हैं बंदे और वो आके हुकूमत बनाते हैं और गिराते हैं। अगर ऐसे ही पंजाब में हुकूमत बन रही हो और सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आकर हुकूमत बनाएं और गिराएं तो कैसा लगेगा। लेकिन कश्मीर का एक मसला बड़ा हसास भी है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यहां पे इस्तिस्वाब राय होना है। लेकिन जो मकबूजा कश्मीर के लोग मुहाजिरीन आए हुए हैं वो आजाद कश्मीर की हुकूमत कैसे बना और गिरा सकते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बनानी और गिरानी है तो मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने और गिराने में उनका रोल होना चाहिए ना। अपने अपने इलाके में हर बंदे का वोट होता है। मसला यहां पे भी नहीं है। अगर वो इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर हो और कश्मीरी ही वोट डालें तो फर्क पड़ता है। लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता ही नहीं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदों को ले आती है बाहर से और उनके जरिए से हुकूमतें बनाती है, हुकूमतें गिराती है, उनको वजारतें देती है, अहम तरीन वजारतें उनको दी जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका कोई हल निकल नहीं रहा था। बहरहाल लोगों के मनाजर नजर आ रहे हैं, अलग अलग सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रावला कोट जा रहे हैं और रावला कोट जाकर ये अपने मुतालबात के हक में फिर मुजफ्फराबाद की तरफ जाएंगे। इनको रोकना कैसे है वो मैं बताता हूं। अभी ये क्या कर रहे हैं। सेक्टर कमांडर और बिलावल
یہ جو آخری مرحلہ ہوا مذاکرات کا، یہ لوگ غالباً مظفر آباد میں تھے، کچھ لوگ مظفر آباد میں تھے، کچھ لوگ راولہ کوٹ میں تھے، اور کچھ لوگ ٹیلی فون کے اوپر یا آن لائن ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا. مثال کے طور پہ آئینی ماہر ہیں آصف صاحب، میاں آصف، یہ قانونی نقطہ نظر سے مشاورت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کر لیں کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا دیں، لیکن پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پیچھے ہٹ گئی، جو باتیں تسلیم ہوئی تھی ان سے بھی پیچھے ہٹ گئی. افشاں کیانی صاحبہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ بھی یہاں پہ موجود تھی. پھر جو ایک پی یو ایف ہے اس کے چیئرمین بھی یہاں پہ موجود تھے، اور پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی تھے. ایک عجیب و غریب چیز ہوئی ہے جو مجھے آج پتہ چلی، اور میں یہ چیز کبھی کہنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ پاکستان کا مسئلہ بن گیا ہے، کشمیر کا مسئلہ بن گیا، مسئلہ بہت حساس ہے، تو اس پہ سب کو توجہ دینی چاہیے. خاص طور پہ آرمی چیف کو ضرور دیکھنا چاہیے اور وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. بریگیڈیئر فائق کے حوالے سے مجھے سورسز نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ گلہ کیا بریگیڈیئر فائق نے کہ آپ ایم آئی کے کہنے کے اوپر یہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ ایم آئی کے کہنے کے اوپر آپ آگے بڑھ رہے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے ایم آئی کا ہاتھ ہے. یہ تانا انہوں نے دیا، ایم آئی آپ کو بیک کرتی ہے، ان کے کہنے پر آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سر جنگ چل رہی ہے ملٹری انٹیلیجنس میں اور آئی ایس آئی میں. یہ بہت سارے لوگ پہلے بھی رپورٹ کرتے رہے ہیں اور بار بار اس کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جناب اس وقت جو ملٹری انٹیلیجنس ہے اور جو آئی ایس آئی ہے ان کے بیچ میں ایک سرد جنگ جاری ہے، اختیارات کے لیے، طاقت کے لیے، آنے والے عہدوں کے لیے. تو اب یہ جو، اور دونوں لوگ جو ہیں وہ عاصم منیر کے تو بہت قریب ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ قوم تنخواہ ان کو آپس میں لڑنے کے لیے نہیں دیتی. ہم پاکستانی جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، وہ پیسہ ہم اس لیے نہیں دیتے آپ کو کہ آپ لوگ آپس میں لڑائی کریں یا ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، نوکری دیتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے دشمن سے مقابلہ کریں اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں. دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں پہ بھی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں زیادہ اقتدار اور زیادہ اختیار اور زیادہ کنٹرول کے لیے. تو ادارہ جاتی کنٹرول کی اس لڑائی میں آپ پاکستان کے اوپر اپنا کنٹرول لوز کر رہے ہیں. آپ نے مل کر دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، آپ آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ایک چیز سامنے آئی، میرے لیے حیران کن بھی تھی، پریشان کن بھی تھی. میرے خیال میں اس کے اوپر انکوائری ضرور کرنی چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ کیا ایجنسیوں کا آپس میں ایسا مقابلہ چل گیا کہ ایک کہتی ہے نکلو، دوسری کہتی ہے نہ نکلو. یہ ماضی میں چیزیں ہوتی رہی ہیں اور بہت افسوسناک ہے. اس کو فوراً، اگر تو ایسا کچھ ہے تو اس کو فوراً روکنا چاہیے. مجھے آزاد کشمیر کے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے. 14,000 پولیس والے پنجاب سے اب نکالے گئے ہیں اور انہیں پہنچایا گیا آزاد کشمیر میں. یہ کیا کریں گے؟ الیکشن چوری کریں گے، مار کٹائی کریں گے، اور کیا کریں گے؟ اور ان کو آتا کیا ہے؟ یہی کرنا آتا ہے. لیکن ایک بڑا ویکیوم پیدا ہو گیا پنجاب میں. خاص طور پہ 3-4 اضلاع ایسے، جو لوگ ابھی آپ دیکھ رہے تھے نا، کل تک دبلے ہوئے جا رہے تھے بھارتی نوجوانوں کے دکھ میں اور درد میں کہ جناب بھارت کی حکومت بھارتی نوجوانوں پہ کتنا ظلم کر رہی ہے، کتنا جبر کر رہی ہے، کتنی ظالم اور بدماش حکومت ہے. یہ باتیں کر رہے تھے بہت سارے ٹاؤٹس کل تک. اب آپ دیکھیے گا جب آج سے آزاد کشمیر کے شہریوں کو مارنا شروع کرے گی سرکار، ان پہ ظلم اور جبر کے بازار گرم کیے جائیں گے جو نارملی کیے جاتے ہیں، تو ان ٹاؤٹوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. نہ یہ ظلم اور بربریت کے اوپر بولیں گے، نہ یہ اس کو دیکھیں گے، بلکہ جو ظلم ہوگا آزاد کشمیر میں یہ اس کو جواز فراہم کریں گے. جناب یہ بہت ضروری ہے، اگر یہ ظلم نہ کیا گیا تو پتہ نہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں اور آپ یہ بے شرمیاں آج کے دن سے بڑے غور سے دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو خبریں دے رہے تھے نا، جنزی کا احتجاج بھارت میں یہ ہو گیا، انڈین حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب جب نوجوان وہاں پہ جیت گئے، جب وہاں پہ جمہوریت جیت گئی، جب نریندر مودی کی سرکار نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، جب انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا پاکستان کی طرح، جب انہوں نے خواتین کو اغوا نہیں کیا پاکستان کی طرح، جب انہوں نے بہو بیٹیوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا پاکستان کی طرح جیسے احتجاج کرنے والے پاکستانیوں پہ بہو بیٹیوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، جب انہوں نے بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا پاکستان کی طرح، جب انہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کیا، جبری طور پہ گمشدگیاں نہیں کی جیسی پاکستان کے اندر کی گئی ایک پولیٹیکل موومنٹ کو کچلنے کے لیے بار بار، تو انہوں نے جب یہ سب کچھ نہیں کیا اور انہوں نے نوجوانوں کو ان کا حق دے دیا اور وزیر سے استعفیٰ لے لیا، تو پاکستان میں بہت سارے چہرے لٹک گئے، بہت سارے منہ لٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، بھارت میں جمہوریت جیت گئی. بھئی آپ پاکستان میں بھی جمہوریت کو جتا لیں. اب پاکستان کے ٹاؤٹوں کی بڑی
عجیب ہی صورتحال ہے. ایک دن پہلے انہیں آرڈر دیا گیا تھا جناب بھارت کے خلاف گیم چوک کے رکھو. جیسے ہی بھارت کا نوجوان جیتا انہیں آرڈر دیا گیا گیم نپ دو. یعنی اب معاملہ دبا دیں, ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بھی شوق چڑھ جائے اور یہاں پہ بھی جینزی نکل آئے اور نکل کے وہی دھمال پاکستان میں بھی ڈال دیں جو بھارت میں ڈال رہے تھے. پاکستانی نوجوان زیادہ سنجیدہ ہے, پاکستانی نوجوان زیادہ عقل مند بھی ہے, بہت باشعور بھی ہے, بہت سمجھدار بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں بھارتی نوجوانوں کو برا کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ پاکستانی نوجوانوں نے سٹرگل بہت لمبی کی ہے, مار بہت زیادہ کھائی ہے, یہاں پہ حالات بہت مشکل رہے ان کے لیے. تو یہاں پاکستانی نوجوانوں نے بڑی ریزیلینس حاصل کی ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں, خاص طور پہ گزشتہ 4 سالوں میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کی ایک نوجوانوں کی پوری پود ہے جو تیار ہو گئی ہے. تو یہ اگر انڈیا کی طرح پاکستان کی حکومت ڈیل کرے نا, وہ گولی نہ چلائیں, لوگوں کے اوپر جبری طور پہ گمشدگیاں نہ کریں, ان کے گھر نہ توڑیں, ان کی گاڑیاں نہ توڑیں, تو آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جینزی اس سے بھی بڑا کارنامہ کرے گی جو بھارت کے اندر وہاں جینزی نے کیا ہے. تو اب منہ لٹکا ہوا ہے بیچارے صحافیوں کا. کل تک انہیں کہا گیا تھا گیم چوک کے رکھو, آج جیسے ہی نوجوان وہاں پہ جیت گئے انہوں نے کہا گیم نپ دو. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر لوگ نکل آئے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مصیبت پڑ جائے گی. ویسے تو مصیبت ایک بہت بڑی پڑنے والی ہے, ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہے, میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں. اس وقت پاکستان ایک بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے, اس کے اشارے آ رہے ہیں, اور میں آپ کو وقت سے پہلے آگاہ کر رہا ہوں, آنے والے وقت میں یہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑ سکتی ہیں. نمبر 1 تو امریکہ سے پاکستان نے $10 ارب مانگ لیے, بلا وجہ نہیں مانگے. یہ پیسے امریکہ دے بھی دے گا شاید پاکستان کو, لیکن یہ کون سا پیسہ ہوگا؟ یہ ادھار پیسہ ہوگا, اور اس پیسے پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, یعنی آپ کو یہ پیسہ واپس چکانا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی گود میں ڈال دیا امریکہ بھول گیا, نہیں ہوگا. یہ پیسہ آپ کو امریکہ کو واپس دینا پڑے گا. ایک ایک پاکستانی یہ پیسہ واپس چکائے گا, اور پیسہ واپس نہیں چکائے گا تو پھر اس کی قیمت چکائے گا. اور یہ پیسہ دینے کے بعد وہ بھول نہیں جائیں گے, وہ آپ سے کام کروائیں گے. کام آپ سے وہ کیا کروائیں گے یہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو امریکہ سے پیسہ مانگ لیا, سعودی عرب سے پیسہ بھی مانگ لیا, تیل بھی مانگ لیا. قطر کے ساتھ بھی ہم ایک دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. یاد رکھیے جتنے بھی پاکستان دفاعی معاہدے کر رہا ہے, پاکستان میں کابینہ کو بھی نہیں پتا, پاکستان کے پارلیمان کو بھی نہیں پتا. پاکستانی بالکل نہیں جانتے کہ پاکستان کون کون سے معاہدوں میں جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان نے کون سی باتیں طے کی ہم نہیں جانتے. ہم نے سعودی عرب کے ساتھ کون سا دفاعی معاہدہ کیا, اس میں کیا چیزیں طے ہوئی ہم نہیں جانتے. قطر کے ساتھ ہم کیا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا ہوگا. حوثیوں کو پاکستان نے وارننگ دی, یہ بھی اب آپ کے سامنے ہے, اور ایک دم سے پاکستان میں ٹاؤٹس ایران کے خلاف ہونا شروع ہو گئے, یہ بھی آپ دیکھتے جائیے. بھی اسرائیل خود کو اس جنگ سے بھی باہر رکھ رہا ہے تاکہ مسلمان ملکوں کو ایران سے لڑنے میں آسانی رہے, کیونکہ اگر اسرائیل ایران سے لڑے گا تو مسلمان ممالک ایران کے ساتھ نہیں لڑیں گے, کیونکہ اسرائیل کے شانہ بشانہ لڑنا مسلمان ملکوں کے لیے بہت مشکل ہے. ہاں امریکہ کے شانہ بشانہ ماضی میں بھی لڑیں, ابھی بھی لڑ سکتے ہیں. تو یہ جو کریڈٹ ریٹنگ بھی پاکستان کی بہتر دکھائی جا رہی ہے تاکہ پاکستان کو مزید قرضے ورضے مل جائیں, حکومت آسانی میں ہو جائے. دیکھیں اس حکومت کے پاس جو ہے نا وہ نظام چلانے کے لیے اب 2 رستے بچے ہیں, کیونکہ معیشت تو چلی نہیں, لوگ تو پیسہ بنا نہیں رہے. پیسہ بنائیں گے تو پیسہ اکٹھا ہوگا, ٹیکس آئے گا, حکومت چلے گی, گورنمنٹ چلے گی, نظام چلے گا. یہ نظام کو چلانے میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے ہیں, معیشت نہیں چلی. اب ان کے بعد 2 رستے بچے ہیں. نمبر 1 یہ سوچیں کہ کہاں کہاں سے عوام کی جیب کاٹی جا سکتی ہے, لیوی لگا کے, بجلی کی قیمت میں, گیس کی قیمت میں مہنگائی کر کے, کچھ بھی کر کے, عجیب و غریب قسم کے ٹیکسز لگا کے عوام کی جیب کہاں کہاں سے کاٹی جا سکتی ہے. ایک تو ان کے ساری توجہ اس بات میں. روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں. میں پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ گزشتہ 1 ہفتے میں صرف 1 مرتبہ ایسا ہوا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھی, اور وہ تھی کل کی رات. تو پاکستانیوں کو مبارکباد کہ کم سے کم ایک رات ایسی تھی کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئیں, اور آج کے دن میں وہی ہے جو کل کے دن میں تھی. تو ایک تو ان کے بعد رستہ یہ ہے کہ عوام کی جیبیں کاٹیں جیسے تیسے کر کے. دوسرا رستہ یہ ہے کہ جتنے ہو سکیں یہ قرضے حاصل کریں. عوام کی جیبیں کاٹیں گے تو عوام کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی اور وہ کمزور ہوں گے, اور جب قرضے حاصل کریں گے تو عوام اور پاکستان مزید کمزور ہوگا, کیونکہ یہ قرضے عوام کو ہی واپس کرنے ہیں اور پاکستان پہ بوجھ پڑے گا. اب پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس کو یہ گروی رکھنے جا رہے ہیں ان قرضوں کے لیے اور ان سہولیات کے لیے جو امریکہ سے, سعودی عرب سے, گلف ممالک سے ان کو مل رہی ہیں. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو استعمال کیا جائے اس خطے میں ہونے والی ایک نئی لڑائی کے سلسلے میں. کیونکہ دیکھیں حوثیوں کے پاس بھی ہتھیار ہیں اور وہ اپنے ہتھیار چلا بھی رہے ہیں, وہ نظر بھی آ رہے ہیں. باب مندب بھی بند ہے اور آبنہ ہرمز کے حالات بھی کوئی اچھے نہیں ہیں.
اور ایران مصیبت بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے اور گلف ممالک کے لیے. اور پاکستان کے اوپر عنایتیں اور نوازشیں بلا وجہ نہیں ہو سکتی. پاکستان کو گھسیٹ کے اس لڑائی میں لانے کی کوشش کی جائے گی. اور جو پاکستان کی خود مختاری ہے وہ پاکستان کے حکمران ہمیشہ گروی رکھتے چلے آئے ہیں. اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیسے کے بدلے میں یہ عجیب و غریب لڑائی اپنے گلے ڈال لے گا. اس سے پہلے بھی ہمارے جرنیلوں نے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ایسی لڑائیاں اپنے گلے میں ڈال لی جن لڑائیوں سے پاکستان کو 100 ارب ڈالر تک کا نقصان ہوا. یہ جہاد ہم نے اپنے گلے میں ڈالا, ہماری ترقی رک گئی. دوبارہ ہم نے امریکہ کی جنگ اپنے گلے میں ڈالی, ہماری پوری کی پوری معیشت برباد ہو گئی. ہم سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے تھے. برباد ہو گیا پورا ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارا سٹرکچر پورا تباہ ہو گیا, سوسائٹی پوری برباد ہو گئی. لیکن ملا پاکستان کو کیا؟ چند کوڑیاں. بہت تھوڑا پیسہ ملتا ہے, بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے. ایک مرتبہ پھر پاکستان اس رستے پہ چل رہا ہے, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں. اور ایک آخری چیز میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں, بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں اور وہ بات یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جناب موروثی سیاست, موروثی سیاست. میں ان بے شرموں کو بتانا چاہتا ہوں کہ موروثی سیاست ہوتی کیا ہے. حمزہ شہباز نے وزیر اعظم ہاؤس کے فلور نمبر 6 کے اوپر یہ جیو نیوز کی خبر کے مطابق اپنا دفتر بنا لیا اور وہاں پہ وہ پولیٹیکل اور انتظامی معاملات کو دیکھے گا. کس کو کیسے فنڈ دینے ہیں, کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس کا کام کروانا ہے, کس طریقے سے کام کروانا ہے, کس کیپیسٹی میں. بھائی صرف اس کیپیسٹی میں کہ وہ شہباز شریف کا بیٹا ہے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر گھس کے اپنا دفتر بنا لے گا اور دفتر میں بیٹھ کے نظام کو کنٹرول کرے گا. یہ فیملی لمیٹڈ ہے, یہ ایسے ہی نظام چلاتے ہیں. اور ان کو ہمارے اوپر اس مرتبہ مسلط کیا فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے, اور پوری قوم اس کی قیمت چکا رہی ہے, ہر فیلڈ میں چکا رہی ہے, چاہے وہ معیشت, چاہے دہشت گردی. دیکھیں اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. انڈیا میں 22 لاکھ نوجوانوں نے امتحان دیا اور 22 لاکھ لوگوں کا امتحان چوری ہو گیا. دیکھیں کیا حال کیا انہوں نے, کھا گئے وزیر کو بھی, وزیر اعظم کو دیوار سے لگا دیا, پورا نظام پریشان ہو گیا. ادھر پاکستان میں 25 کروڑ لوگوں کا الیکشن چوری کر دیا. پورے پاکستان نے ووٹ دیے, وہاں پہ ایک چھوٹا سا امتحان چوری ہوا. دیکھیں کیا ہوا ادھر, اور وہ ہر سال ہوتا ہے. یہاں 5 سال کے بعد ایک الیکشن ہوتا ہے. 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کا الیکشن چوری ہو گیا اور کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جب تک آپ ان سے جواب نہیں مانگیں گے نا, تب تک ملک آگے نہیں بڑھے گا. اور ملک اب آگے بڑھنا ہوگا ملک کو. وجہ یہ ہے کہ سب کے پاس راستے ختم ہو رہے ہیں. اب اگر سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی حقیقی اپوزیشن نہیں کرتے تو تیاری کریں. وہ بھی اب تاریخ کے اندر صرف ان کا نام لکھا جائے گا کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ ہوا کرتا تھا. لوگ انہیں